अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। दुनिया के ए मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है। जुनैद जमशेद साहब आज अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंच गए, अपनी आखिरी आरामगाह पहुंच गए। बहुत बड़ा जनाजा था। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लोगों ने आकर इस जनाजे को अटेंड किया, बल्कि लोग बाहर से भी आए और दौड़ रहे थे इस जनाजे को अटेंड करने के लिए। जितनी अजीम शख्सियत थी, जितने अच्छे इंसान थे, उतना ही बड़ा आज उनका जनाजा था। और इस जनाजे की नमाज जो है वो मौलाना तारिक जमील साहब ने पढ़वाई। और उससे पहले जब वो बयान कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि बड़े बड़े जनाजे देखे हैं, लेकिन ऐसा जनाजा पहले नहीं देखा। बादशाहों के जनाजे भी ऐसे नहीं होते जैसे आज जुनैद जमशेद का जनाजा है। दुनिया के ए मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है। तय कर रहा है जो तू, दो दिन का ये सफर है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कहा कि मैंने बहुत बड़े बड़े अल्लाह वालों के जनाजे देखे, लेकिन ये जनाजा सबसे बड़ा लगा। ऐसे तो बादशाहों के जनाजे भी नहीं उठे। तुम्हें कुछ खबर है कहाँ जा रहा हूँ, रसूले खुदा है वहाँ जा रहा हूँ। तुम्हें कुछ खबर है मैं क्या पा रहा हूँ। नमाज जनाजा के बाद जुनैद जमशेद साहब की तदफीन उनकी ख्वाहिश के मुताबिक आज दारुल उलूम में की गई और तमाम लोग जो वहाँ पे थे, दुख में थे, उनकी आंखें भीगी हुई थी। और इस पर हम मजीद बात भी करेंगे। और इस वक्त मेरे साथ जुनैद जमशेद के भाई हुमायूं जमशेद साहब मौजूद हैं और इसके अलावा जुनैद जमशेद के दोस्त शहजाद रोय साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हुमायूं साहब, पहले आपसे मैं बात करूंगा। इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़े नेशनल हीरो हैं जुनैद जमशेद साहब और दुनिया उनको याद रखेगी। और आज जितने लोग उनके जनाजे में थे, इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तानी और जो पाकिस्तान से बाहर लोग आए जाए थे वो उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मेरे जितने भाई जनाजे में आने का शौक रखते थे, अल्हम्दुलिल्लाह सारे शामिल हो गए। और ये अल्लाह का बड़ा एहसान होता है। देखें, इस्तिखारे की बड़ी ताकत होती है। हम नेशनल स्टेडियम में करना चाह रहे थे और अल्लाह का एहसान हुआ कि नेशनल स्टेडियम में मैचेस चल रहे थे और हम वहाँ ना कर सके। वहाँ तो कभी ये ना आता। ये तो अल्लाह की तरफ से बड़ा एहसान हुआ है। ये यहाँ पर एक प्लॉट है जो 32 एकड़ का प्लॉट था जो हमें मिल गया। तो फिर हमने इसमें दो दिन के अंदर में जबरदस्त वो सारा जल्दी इस पे तैयारी की। यहाँ तो पूरी मट्टी पड़ी हुई थी, इसको तैयार किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कोई 4.5 लाख की कैपेसिटी थी का ये प्लॉट था जिसमें लोग आ सकते थे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो मेरे भाई साथी जो दूर दूर से आ रहे थे वो सब इसमें शिरकत कर ली। और बहुत अल्लाह का एहसान है। और जुनैद को बड़ा अच्छा एक सेंड ऑफ मिल गया। और मौलाना तारिक जमील साहब ने आज ये कहा भी कि ऐसे जनाजे तो बादशाहों के भी नहीं होते। वो कह रहे हैं बहुत सारे मैंने जनाजे अटेंड किए, लेकिन ऐसा नहीं देखा कभी हमने कोई जनाजा। अल्लाह का बहुत एहसान है जी। मैं भी तकी उस्मानी साहब के साथ बैठा था तो मैंने तकी साहब से कहा, तकी साहब के इस सेंड ऑफ से क्या समझा जाए। तो तकी साहब कहने लगे, देखो एक ये रिवायत में भी आता है कि जिसका जाने का तरीका जो है उससे तुमको अंदाजा होता है कि अल्लाह की रजा उसके साथ कितनी थी। तो मुझे कह रहे थे कि ज़ियाउल हक साहब का जनाजा हमने करवाया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये 19 नहीं तो 21 जरूर है। तो बड़ी मुझे इससे बढ़ के बात ये नहीं कि कितने लोग थे। सबसे खुशी की बात ये है जी कि इसमें सारे जो आना चाह रहे थे वो आ गए। मेरे पे बड़ा टेंशन थी, मुझे बड़ा प्रेशर था। मुझे 2 दिन से मैं परेशानी भी थी, नींद भी नहीं थी कि यार जो इतने सारे लोग मुझे दुनिया में कहाँ से फोन आ रहे थे जो आना चाहते थे। तो मैं बड़ी घबराहट में था कि अल्लाह तू बस इसको आसान कर दे। मेरे जितने ये भाई आना चाहते हैं कोई ऐसा तरीका निकाल के सब ये इसको अटेंड कर सके। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने ये खैर आफियत से करा दी और सबकी शिरकत फरमा दी। हुमायूं साहब हमारे साथ ही रहेगा। मैं यही सवाल उनके दोस्त शहजाद रोय साहब से भी करना चाहूंगा क्योंकि वो भी वहां पे गए, उन्होंने भी देखा वहां पे कितनी बड़ी तादाद में लोग थे। तो शहजाद साहब, जितने बड़े वो इंसान थे उतना बड़ा उनका जनाजा था, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग उनसे कितनी बेपनाह मोहब्बत करते हैं।
जी बेशक, और मैं जब पहुंचा, मेरी बल्कि कल ही हमारे भाई से बात हो रही थी, और बिकॉज़ मैं भी ये समझ रहा था शायद मोइन खान एकेडमी या कहीं और करेंगे, बट लेकिन जब यहाँ पर मूव किया तो वो बिल्कुल साथ ही था उसके। तो जब हम पहुँचे वहाँ पर तो गाड़ियों का इतना ज़्यादा रश था कि बहुत दूर दूर तक गाड़ियाँ लोगों ने पार्क की हुई थी, और जब करीब पहुँचे तो सारा ग्राउंड तो भर चुका था, लेकिन सारे बाहर बहुत बड़ी एक अवाम, आई थिंक जितने ग्राउंड में थे उतने ही कहीं बाहर लोग मौजूद थे। और मैं देख रहा था हर तरह के लोग थे, छोटे बड़े बच्चे बूढ़े, हर तरह के लोग मुझे नज़र आए वहाँ पर। तो आई थिंक बहुत बड़ी एक फ़ैन फॉलोइंग थी जुनैद भाई की, और आई थिंक उन तमाम लोगों ने आकर यहाँ पर ये साबित किया कि वो कितने बड़े लेजेंड थे और कितने बड़े आइकॉन थे हमारे। हुमायूं साहब, आज हमने देखा कि कुछ देर पहले उनके बेटे तैमूर ने भी बात की, और जाहिर सी बात है दुख बहुत बड़ा है, नुकसान बहुत बड़ा है, लेकिन हिम्मत से काम ले रहे हैं उनके बच्चे, और वो शायद इस चीज का भी जिक्र कर रहे थे, जो मिशन है दीन का, पाकिस्तान के हवाले से उनका विजन था, उसको वो आगे बढ़ाएंगे अब इंशाल्लाह जी। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद पूरी है। और खानदान में देखें ये गैप तो बहुत बड़ा आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे इसको बड़े अच्छी तरीके से ले रहे हैं, और माशाल्लाह अब एक तो शुरू के दिन तो काफ़ी टफ थे, लेकिन अब आस्ता आस्ता दे आर सेटलिंग डाउन, और भाभी भी माशाल्लाह से काफ़ी अब ज़रा कहते ना कि ज़रा हिम्मत से काम ले रही हैं अब। जी हाँ, हिम्मत से काम ले रही हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हुमायूं जमशेद साहब, आपने हमसे बात की। हम इस वक्त जाहिर सी बात है आप लोगों के लिए भी एक मुश्किल मरहला है, हम उम्मीद करते हैं अल्लाह आपको जो है सब्र दे, जुनैद जमशेद साहब के बच्चों को सब्र दे, उनकी अहलिया को सब्र दे। शहजाद रॉय साहब, आपने अपने तौर पे एक ट्रिब्यूट पेश किया। मैं आपको ये बताऊं कि जब ये हादसा हमारे सामने हुआ इस एयरलाइन का, और जब जुनैद साहब की खबर आई तो यकीनन हमें बहुत दुख हुआ, और वो दुख आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा था, लेकिन वो ट्रिब्यूट जो आपने दिया है जुनैद जमशेद साहब को, जब मैंने वो गाना सुना, उसकी जो शायरी है वो सुनकर आप यकीन माने वो दुख जो है वापस हमारा बढ़ गया। कोई बैकग्राउंड बताना चाहेंगे इस गाने का, इस ट्रिब्यूट का? क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि आपके करीबी लोग इस दुनिया से जाते हैं, और दोस्त आपके जाते हैं इस दुनिया से हादसाती तौर पर या वैसे भी। लेकिन जुनैद भाई का एक ये था कि हम क्योंकि सारे बड़े हुए हैं उनका म्यूज़िक सुनते हुए, और फिर बाद में उनसे दोस्ती भी थी, बड़े भाइयों की तरह थे, तो वो जो हम उनका म्यूज़िक वैसे भी कभी सुनते थे तो मुझे एक नॉस्टैल्जिया, एक वो पुरानी यादें आती थी। और तो जब उनके जाने के बाद उनका म्यूज़िक हम सुन रहे थे तो मुझसे सुना नहीं जाता था, तो मैं ये गाना सुन रहा था, और ये गाने के अगर आप वर्ड सुने तो ये इतने रिलेट करते हैं सिचुएशन से। तो रात को मेरा गिटारिस्ट है इमरान आखुंद, मैंने उसका भी बहुत ताल्लुक़ रहा है जुनैद भाई के साथ, इमरान आखुंद का। मैंने उससे कहा यार ये गाना मैं सोच रहा हूँ कि हम ट्रिब्यूट के तौर पे करते हैं, और फिर ये मैंने किया, और मुझे जिस तरह लोगों ने फ़ोन किया, बट मेरा मकसद ये था कि आई थिंक जो मैंने कभी उनकी ज़िंदगी के अंदर हमने साथ स्टेज पे कई दफ़ा परफॉर्म किया, बट लेकिन ये मेरा पर्सनल फेवरेट गाना भी था, और आई थॉट कि बहुत रिलेट करता है, तो बड़ी मुश्किल से मैंने आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज जो ऑब्वियसली अब जुनैद जमशेद साहब इस दुनिया में नहीं है, तो ये गाना उनसे बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। पहले भी एक इमोशनल सॉन्ग था, लेकिन आज ये ज़्यादा रिलेट करता है। मैं ये दिखवाना चाहूँगा जो आपने उनको ट्रिब्यूट दिया, और आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमें शो पे ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच शहजाद साहब। मर भी जाऊं तो मत रोना, बीती हुई बातों को जागी हुई रातों को याद करना और जी लेना। तुम मेरे नाम को कभी अपने नाम से बिछड़ने ना देना। मेरे कदमों की चाह घर के दरवाजे से निकलने ना देना। मुझे मरने ना देना।
पलकें तुम ना भिगोना, मत रोना बीती हुई बातों को, जागी हुई रातों को याद करना और जी लेना। मैं अपनी आवाज और अपने सारे गीत तुम्हें दे जाऊंगा, मेरी सब चीजों को यूं ही रहने देना, जैसे शाम होते ही मैं लौट के आऊंगा। वेलकम बैक नाजरीन। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की वजह से नेशनल असेंबली का सेशन मुलतवी कर दिया गया था। आज जब सेशन शुरू हुआ तो दोनों तरफ से इल्जामात की बौछार हमने देखी। आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह भी कहा कि मैं स्पीकर अय्याज सादिक को गैर जानिबदार नहीं समझता, इसीलिए उनको उनके नाम से मुखातिब करूंगा, और आज पूरे सेशन में वो उनको अय्याज सादिक साहब कहकर मुखातिब करते रहे। इसके बाद हमने देखा साद रफीक साहब ने भी भरपूर तरीके से जवाब दिया। इस तमाम तरह सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद साहब। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। 7 मरतबा आप पार्लियामेंट में रह चुके हैं। ये जो कल हुआ आज हुआ ये आपके लिए कोई नई बात नहीं होगी, लेकिन आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने बाकायदा स्पीकर को कहा कि मैं आपको जनाब अय्याज सादिक कह के पुकारूंगा क्योंकि आप गैर जानिबदार नहीं रहे और आप पीएमएलएन के जियाले अगर हैं और बनना चाहते हैं तो कुर्सी से नीचे उतर जाएं। ये पहले देखा है आपने पार्लियामेंट? मेरे ख्याल में अय्याज सादिक साहब, मैं नवाज शरीफ साहब को बहुत करीब से जानता हूं, बहुत ही ज्यादा लेट गए हैं। थोड़े से खड़े हों, थोड़ा सा अपना कद बढ़ाएं, और इस असम्बली की तबाही और बर्बादी और इमेज की खराबी में अय्याज सादिक साहब का भी पूरा दखल है। मुझे नहीं याद पड़ता इन 3.5 सालों में एक एडजर्नमेंट मोशन ली हो। मेरा भी प्रिविलेज मोशन है, बिल्कुल ऐसा ही। मैं भी इसमें, अवामी मुस्लिम लीग भी इसमें पार्टी है, लेकिन कभी नहीं वो चाहेंगे कि ये जो रजिया भट्ट का नावल पढ़ते रहे, बादल गरजे, बिजली चमकी, गरगराहट हुई, सन्नाटा छाया, फिर एक लहर उठी और बारिश हुई। शेख रशीद ऑलवेज कम स्ट्रेट टू रेन, शॉर्ट स्वीट एंड स्मार्ट। मसला यह है कि स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जानी चाहिए। आज मैंने पीटीआई को ये तजवीज दी है और मैंने एमक्यूएम से भी बात करनी है। अगर पीपल्स पार्टी जेन्युइनली 27 तारीख को बाहर निकल रही है तो मैं कहता हूं शुरू करे अदम एतमाद की तहरीक स्पीकर के खिलाफ। आपके ख्याल में गैर जानिबदार नहीं है? बिल्कुल भी। मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं कि असेंबली को, क्या आप जुमला इस्तेमाल करूं, कल ये कहेंगे, यानी इस तरह डिबेटिंग क्लब की भी कोई इज्जत होती है जी। डिबेटिंग क्लब में भी लीडर ऑफ एक बोलता है, एक मुखालफत करता है। यहां तो सन्नाटा इस तरह वजीरों की तरफ देखता है। फिर सर कुव्वत होनी चाहिए। ये पीटीआई में था, अय्याज सादिक ने एक इलेक्शन, मेरा ख्याल पता नहीं, माजरत चाहता हूं, लेकिन इमरान खान के इस ग्वालमंडी के जो भी इलाका है, क्या कहते हैं इस इलाके को, चलो जो भी इलाका है लाहौर का, ये पीटीआई का वहां कैंडिडेट था। मेरा ख्याल कैंडिडेट भी था, लेकिन ये मुझे पता था। और इसने देखा कि सब खैरें नवाज शरीफ के साथ ही हैं और स्पीकर का रोल, और ऐसा आसान स्पीकर है कि कोई अपोजिशन नहीं है सिवाय इमरान खान के और शेख रशीद के। 2 बंदों के अलावा इस मुल्क में कोई अपोजिशन नहीं है। जो है नूरा कुश्ती है, टोपी ड्रामा है। 27 को इनका टेस्ट है। अगर 27 से पहले ये गिव एंड टेक कर लेते हैं जी और चक झुमरे चले जाते हैं तो ये फारिग हैं। और खुर्शीद शाह ने कल देखो कहा कि हम माफ कर दें। देखें इतनी आसान अगर कल दे देते शाह महमूद को टाइम तो क्या था, कह रहे थे मैं दूंगा, मुझे पता है इन दी एंड उन्होंने कहना था कोरम नहीं है। कल ये कहा है याद सादिक साहब ने कि मैं एक बात हुकूमत के अरकान की सुन लूं, रुकन की सुन लूं, उसके बाद मैं ऑपोजिशन की तरफ आऊंगा, शेख रशीद साहब को भी टाइम दूंगा। तो फिर थोड़ा सा हौसला करते, थोड़ा सा सब्र का दिखाते तो शायद बारी आ जाती आप लोगों की। देखें नहीं होता जो कल हुआ। मेरे ख्याल में मेरी जिंदगी का अफसोसनाक तरीन दौर ये दौर है जिसमें ना स्पीकर की इज्जत है, ना नॉलेज है, ना उसको रूल्स एंड प्रोसीजर के तहत फॉलो करता है, ना कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई चीज नहीं है। और ना ऐसे भी स्पीकर थे जी। देखें मैंने एक तरीके
استحقاق سپیکر کے خلاف بھی کل جمع کرائی ہے کہ میں خان کے ساتھ لندن تھا, پیچھے اس نے کہا کہ میرے دفتر میں آیا, اس نے مجھے کہا کہ جنوبی افریقہ مجھے بھیجو. جنوبی افریقہ جانے کے لیے یہی رہ گیا تھا. میں ایم کیو ایم کو بھی کہہ سکتا تھا, خود بھی جا سکتا تھا. آج جو حکومت نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ شروع کریں پاکستان تحریک انصاف سے, اور شاہ محمود قریشی صاحب نے بات کی, یہ فیصلہ کس کا تھا؟ اسپیکر کا تھا؟ یہ بھی وفاقی وزیر نے اور حکومت نے مل کے فیصلہ کیا تھا کس کو باری دینی ہے؟ میرا خیال ہے پیاز بھی کھائے ہیں, جوتیاں بھی کھائی ہیں, لتر بھی کھائے ہیں, 7 پیاز بھی کھائے ہیں, 7 لتر بھی کھائے ہیں, اور مرغے بھی بنے ہیں. یہ ان کی شان ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے کرنا ہے. ان کو پتا تھا کہ انہوں نے آج کوسچن آور بھی نہیں ہونے دینا, اور تحریک انصاف کے ہاتھ نیا ہتھیار آ گیا ہے کہ ذرا یہ کریں اور سٹیج پہ آ جاؤ. الٹیمیٹلی یہ لڑیں گے وہاں پہ, الٹیمیٹلی یہ لڑیں گے وہاں پہ. میری زندگی میں بہت سارے مواقع ہیں, تمینہ دولتانہ نے چھتر نہیں مارے, جوتی اتار کے نہیں پھینکی, بلکہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ تمینہ دولتانہ اسلام آباد اتر رہی تھی تو اتنے خوفزدہ تھے کہ اس کو اترنے نہیں دیا گیا یہاں پہ. اور جو باتیں یہاں قومی اسمبلی کے اندر نواز شریف کی پارٹی نے کہی ہیں, یہ تو اس کا شرح شیر بھی نہیں ہے جی. اور شاہ محمود جیسا شریف النفس آدمی, مجھے فلور ملا ہو تو میں ان کو بتاؤں کتنے 20 کا 100 ہے. وہ تو ظاہر ہے ایک ڈیفرنٹ اپروچ کے تحت اپنی بات پیش کرنے والا آدمی ہے. کل کا کسی طریقے سے بھی افسوسناک دن تھا, اچھا نہیں تھا, بٹ دے آسک فار اٹ اینڈ پی ٹی آئی ویل ڈن. اچھا, عدم اعتماد کی جو تحریک آپ لانا چاہتے ہیں اسپیکر کے خلاف, اس کی کامیابی کے چانسز تو ہے ہی نہیں, کیونکہ نمبر آپ کے ساتھ ہے. ہمارے پاس ناکامیوں کا ایک بڑا ریکارڈ ہے. جی جی ماشاءاللہ, الحمدللہ ناکامیوں کا ایک ریکارڈ ہے. جی, 2 دھرنے, کافی سارے احتجاج, لیکن ایک دن اس کو ڈپٹی اسپیکر بھی کر کے دیکھے, ووٹیں پڑھیں, سیکریٹ ووٹ ہیں, یہ فوٹو کیمرہ نیا آ گیا ہے. یہ میں نے آج ہی تجویز دی ہے پی ٹی آئی کو کہ یار اس کے خلاف عدم اعتماد لاؤ, یہ بہت اوور ہو گیا, کٹ ہم ان سائز. اور کوئی نہیں, شاید شرم آ جائے, شاید ان کو کوئی خیال آ جائے, شاید اندر کا ضمیر جاگ جائے, اندر کے اندر بھی ایک ایاز صادق ہے. کبھی آپ اس پارلیمنٹ کو مانتے نہیں ہیں, کبھی اس پارلیمنٹ میں بات کرنے کے لیے آپ لوگ ترس رہے ہوتے ہیں, یہ معاملہ کیا ہے؟ میں نہیں ترس رہا ہوتا سر, اتحادی تو ہے, اور آپ نے بھی بائیکاٹ کیا تھا پارلیمنٹ کا. میں نے کبھی بائیکاٹ نہیں کیا, فار یور کائنڈ انفارمیشن. میں تو آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنے کا قائل ہوں. میں تو اس دن جانا چاہتا ہوں, نواز شریف پوچھتا ہے کہ شیخ رشید اسمبلی میں ہے کہ نہیں ہے. اگر میں موجود ہوں تو وہ آتا ہی نہیں ہے, اگر میں موجود ہوں تو وہ اسمبلی میں نہیں آتے. میں نہیں جی, میں بائیکاٹ شائیکاٹ تحریک انصاف کا, عوامی مسلم لیگ نے کبھی قومی اسمبلی کا بائیکاٹ نہیں کیا. لیکن گئے تو آپ بھی نہیں, مطلب گیا آپ غیر اعلانیہ بائیکاٹ ہو گئے. میں گیا جب انہوں نے جس دن کہا ٹرک پریزیڈنٹ میں نہیں جانا عمران خان نے کہا, اس دن میں نہیں گیا. کل آپ ڈائس پہ بھی نہیں نظر آئے, آگے احتجاج کرتے ہوئے تھا. میرے لیے بہت مشکل ٹائم تھا. اس قسم کی سیاست کبھی نہیں کی, کبھی میں نے کورم کو پوائنٹ نہیں کیا ساری زندگی میں, کبھی ڈائس کے آگے نہیں آیا. تو یہ میرے لیے مشکل کام تھا. وہ بھی جہانگیر ترین اور شاہ محمود نے زور دیا, ورنہ میں, کیونکہ آپ عمران خان صاحب کو مشورہ تو دیتے ہیں, وہ آپ سے مشورہ لیتے بھی ہیں, تو تحریک انصاف کو پھر یہ فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے کہ پارلیمنٹ کی اہمیت ہے کیا؟ کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے جعلی پارلیمنٹ ہے, کبھی کہتے ہیں کہ اس وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے ہم پارلیمنٹ میں نہیں آئیں گے, لیکن پھر وہ تمام باتیں ابھی بھی آج بھی موجود ہیں, اور انہوں نے بائیکاٹ ختم کر دیا پارلیمنٹ کا. عمران خان کوشش تو پوری کرتا ہے ٹو گیٹ ریڈ آف دس کرپٹ اینڈ ڈس آنیسٹ گورنمنٹ. نہیں ہوتی تو پھر وہ دوبارہ دیکھیں, وہ ایس ایس جی کی لڑائی لڑ رہا ہے سیاست میں, وہ گریلا وار فیئر کر رہا ہے. عمران خان کو لوگ کہہ رہے ہیں یو ٹرن کا سیاستدان ہے. میں یو ٹرن نہیں کہتا, میں کہتا ہوں از اے گریلا وار فیئر پولیٹیکل ٹیکٹس. وہ ہٹ کرتا ہے, ناکام ہوتا ہے, واپس ہو جاتا ہے, پھر ہٹ کرتا ہے, ناکام ہوتا ہے, پھر واپس ہوتا ہے. صرف ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بنی گالا سے نیچے اترنا چاہیے تھا. جتنا بڑا نقصان اس کو یہ ہوا ہے, اتنا بڑا دھرنے کی ناکامی سے نہیں ہوا. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ میں اگر اکیلا 28 تاریخ کو 156 کنٹینروں کا, میں نے کہا 3 بجے میں پہنچوں گا, لوگوں نے کہا سگار لگایا, میں نے کہا تمہارے لیے لگایا, وہ تو میں نواز شریف کے لیے لگایا. اس کو پتا ہے کہ یہ ٹینشن فری سگار پی رہا ہے, اینڈ آئی وانٹ ٹو شو ہم ہیئر آئی ایم اینڈ آئی اپروو دیٹ. اور میں اس دن میں نے اس طرح دعا مانگی عمران خان کے سامنے, میں نے کہا عمران خان میں 10 نفل پڑھوں گا, اللہ تعالیٰ تجھے اگر گرفتار ہو جائے تو. اس نے کہا یہاں, میں کہا یار میں تیرے سامنے جھولی پھیلا کے اللہ سے کہہ رہا ہوں
کہ اگر عمران خان گرفتار ہو گیا، دیکھیں ہر ایک نے اپنی سعد رفیق صاحب بھی کھڑے رہ کے تنقید کر رہے تھے کہ جب نکلنے کا وقت آتا ہے تو وہ پش اپس لگا رہے ہوتے، تو ان کی تنقید بھی ٹھیک ہے. پھر جو مجھے سعد رفیق کا میں نے نہیں سنا، میں اپنی رائے وہ کہہ رہا ہوں جو میں نے عمران خان کو ان کے منہ پہ کہی، میں بیک پہ منہ کے پیچھے بات کرنے کا قائل نہیں. تو آپ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی نے ابھی بھی جو اپنا موقف اپنایا ہوا ہے کہ اس پاناما کے ایشو کو سپریم کورٹ میں نہیں لے کر جانا چاہیے تھا، وہاں پر آپ کی ہر پٹیشن آدمی بھی ہے، کی کیا ان کی یہ بات درست ہے؟ میں ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ انصاف نے بہت گین کیا پاناما میں جا کے سپریم کورٹ میں. میں خود اپنا کیس لڑ رہا ہوں جی، مجھے 3 دفعہ میں نہیں اٹھتا، چیف جسٹس نے خود کہا یس شیخ رشید، اور لوگوں کو کہتا ہے لسن ہاؤ ہی از کنٹیسٹنگ اے کیس. میں سمجھتا ہوں کہ لطیف کھوسا اور ان لوگوں کو یہ کیس الیکشن کمیشن میں گئے الیکشن کمیشن میں، دس واز اے رائٹ پلیس. اور ابھی بھی تحریک انصاف اور عوامی مسلم لیگ کے ساتھ ان کو پارٹی بننا چاہیے. جماعت اسلامی کی پلی جو ہے وہ بڑی کمزور ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اداروں کی بات کر رہے ہیں، اداروں کی تحقیقات کی بات کر رہے ہیں. ایک بات تو آپ کی درست ہے شیخ صاحب، یہ معاملہ کورٹ میں گیا ہے اور اسی لیے بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کوئی قطر کی فیملی تھی، کوئی قطر کے شہزادے کو پیسے دیے گئے تھے. یہ تمام باتیں اس وقت سامنے آئی ہیں جب کورٹ میں یہ معاملہ چلا ہے. سر جی، شیخ اکرم صاحب میرے بھائی ہیں، ان کے میرے پہ احسانات ہیں، بلکہ میں نے ایک بیان دیا تو انہوں نے کورٹ میں مجھے کہا کہ یار تو نے بڑی زیادتی کی. پھر مجھے احساس ہوا مجھ سے زیادتی ہوئی، میں نے ان سے معذرت کی. اس طرح انہوں نے کاغذ دیا کورٹ کو، اگر کورٹ مناسب سمجھے تو یہ لگا لے کاغذ کے ساتھ. اور جسٹس کھوسا صاحب نے غالباً کہا کہ مسٹر شیخ اکرام، ڈو یو نو واٹ یو آر گوئنگ ٹو پروڈیوس، ڈو یو نو واٹ اے کمپلیکیشن اٹ ول کریٹ. اس نے کہا سر آپ لگا لیں. اور اتنا بڑا مذاق اس قوم کے ساتھ ہوا ہے، اتنا بڑا مذاق اس قوم کے ساتھ ہوا ہے. ہر آدمی اپنے لیے ایک سبکی محسوس کرتا ہے کہ قطر کا لیٹر پیش کر کے، اور پھر بعد میں یہ کہنا، دیکھیں کیس تو انفیکٹ ختم ہو گیا ہے. کورٹ میں یہ کہنا جی ہم اس وقت گدھے چلتے تھے، اس وقت اونٹ چلتے تھے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. میں وٹنس ہوں کہ بٹ صاحب نے یہ کہا جی میں کیا کروں جی کچھ نہیں ہے، دیٹس اٹ. پھر میں نے ججز کو کہا، میں نے کہا مائی لارڈ وٹ از منی لانڈرنگ، بند کر دو یہ سی بی آر، دکانداروں کو تنگ کرتے ہو. اور آپ جس پاناما لیکس کی بات کر رہے ہیں، خدا ان کو عقل دے، جتنا لمبا ہوگا. میں نے عمران خان کو کہا یہ کیس پاناما کا الیکشن تک کھینچ کے لے جاؤ. شیخ صاحب اگر معاملے کو لمبا کھینچنا ہوتا جو آپ کی تجویز ہوتی تو کمیشن میں جاتے نا پھر، لیکن وہ کہہ رہے ہیں بینچ فیصلہ دے دے، سارے شواہد ہم نے دے دیے. کمیشن میں اس کے تلخ تجربات ہیں. عمران خان نے فیصلہ کیا کہ وہ نہیں جائے گا، وہ بائی کاٹ کرے گا. عوامی مسلم لیگ نے نہیں کیا جی، سوری. آپ کمیشن کے حق میں؟ نو، ہم اسی حق میں جو عمران خان نے فیصلہ کرے، بینچ فیصلہ کرے. لیکن بینچ ان کیس اگر کمیشن کا فیصلہ ہو جاتا ہے، عوامی مسلم لیگ اپنا کیس وڈرا نہیں کرے گی، بائی کاٹ نہیں کریں گے. آپ اگر کمیشن بنتا ہے بائی کاٹ. دیکھیں یہ تحریک انصاف کا فیصلہ میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں، میں اس کے ساتھ ہوں، عمران خان کے ساتھ ہوں کہ ہمیں اسی بینچ سے فیصلہ لینا ہے. ان کیس بینچ یہ فیصلہ کرتا نہیں کہ میں بینچ بنانا لگا ہوں، اگر عمران خان بائیک آؤٹ کرتا ہے عوامی مسلم لیگ نہیں کرے. اب یہ جو تحریک استحقاق ہے وہ اس لیے جمع کروائی گئی ہے کیونکہ آپ لوگوں کا موقف ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے جھوٹ بولا. اس طرح کے ایک آبزرویشن جج نے بھی دی تھی کہ ہمیں ایک فرق نظر آیا بیان میں. کل سعد رفیق صاحب نے جو وضاحت دی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی میں انہوں نے سیاسی بیان جو دیا ہے وہ سچ پر مبنی ہے، انہوں نے ایک سمری دی ہے، لیکن جو عدالت میں پیش کیا وہ ایک مکمل بات ہے، ثبوت کے ساتھ. میں نواز شریف کے ساتھ رہا ہوں، یہی کام میرے ذمہ ہوا کرتے تھے. مجھے شرم آتی ہے کہ خواجہ رفیق ایک بڑا آدمی تھا، اس کا چھوٹا بیٹا ہے. حالانکہ اب وہ خواجہ رفیق کے جو مسائل تھے، اب پیراگون سٹیٹ میں ارب پتی ہیں یہ لوگ، ملٹی بلینر ہیں یہ، ساری زمینوں پہ قبضے کر کے. اس کے باپ کو گولی لگتے میں نے خود دیکھا ہے. ظفر علی شاہ صاحب بھی میرے ساتھ تھے، اصغر خان بھی تھے جب ان کو گولی لگی. یہ خواجہ صفدر بڑے لوگ تھے، ان کے چھوٹے بیٹے ہیں، بونے بھوکے وزارتوں. لیکن وہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آج جو یہ کام کر رہے ہیں میں خود بھی وہ کام کرتا ہوا آیا ہوں. میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ کام جو آج کر رہے ہیں نواز شریف کسی زمانے میں ہم سے بھی لیتا تھا، لیکن اللہ نے جس وقت ہدایت دی تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قومی اسمبلی کے اندر نواز شریف کا بیان دینا اتنی بڑی سیاسی غلطی تھی
اگر دیتا تو اس پہ قائم رہتا. مجھے دیکھیں, مجھے بیان ابھی اگر آپ دیکھیں گے کہ میں کیا ان کا حشر کروں گا, فٹ بال بنا دوں گا میں ان کو. لیکن لیٹ می فنش ون تھنگ. دیکھیں آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت نواز شریف نااہل ہو چکے ہیں. 13 آدمیوں کو, میرا کیس ڈیفرنٹ ہے ان سب لوگوں سے, 13 لوگوں کو سپریم کورٹ نے نااہل کیا چھوٹی چھوٹی باتوں تک. ریفرنس لے کر آئے نا پھر اس پر آپ. میں تو گیا ہوں. نہیں, اب نیا ریفرنس جھوٹ بولنے پہ. دیکھیں میں نے تو آلریڈی یہ اس کی تقریر ساتھ, میں نے پوری تقریر نہیں لکھی ہوئی, جو اقتصابات جتنے اس سے میٹر کرتے ہیں میں نے دی ہوئی ہے. لیکن قوم ایک دم توقعات لے بڑھتی ہے. لوگوں نے سپریم کورٹ کو آسمان پہ لے گئے, زمین پہ پٹک دیا. اور جو کل خورشید شاہ صاحب نے کہا, اٹس اے ویری سیریس ایلیگیشن امنگ دی پیپل, کہ موجودہ حکومت یہ تاثر دے رہی ہے کہ آنے والا چیف جسٹس ہماری دائیں جیب میں ہے اور آنے والا چیف آف آرمی سٹاف ہماری بائیں جیب میں ہے. سر یہ کب تاثر دیا ہے حکومت نے؟ یہ کل جو خورشید شاہ صاحب نے بات کہی ہے یہ شاید سوشل میڈیا پہ چل رہی ہو, لیکن حکومت نے کب تاثر دیا؟ حکومت یہ تاثر کیوں دے گی؟ حکومت کا اتنا بڑا انٹرنیٹ کیا کہتے ہیں یہ میڈیا سینٹر ہے, 36-38 بندے ہیں, پی ٹی آئی سے پی ٹی وی سے تنخواہیں لیتے ہیں. ایک ایسا فضا بنا دی گئی ہے کہ وہ راحیل شریف چلا گیا کہ پیچھے وہ سمجھتے ہیں یہ بندے میٹر کرتے ہیں. آئی نو جنرل بواجہ پرسنلی, میں زندگی میں اتنا زیادہ کسی آرمی چیف کو جانتا ہی نہیں تھا جتنا ان کو جانتا ہوں. ہی از اے سولجر. ممکن ہے اس کی سوچیں وہ نہ ہو جو ان سے پیچھے, اس کو میڈیا کی اتنی ضرورت نہ ہو, وہ اتنی اینڈ تک نہ جاتا ہو, لیکن وہ اپنے کام سے کام رکھنے والا آدمی ہے. ثاقب نثار صاحب, یہ جو کچھ پروپیگنڈا ان کے خلاف ہو رہا ہے میڈیا میں اس کی نہ صرف تردید کرتا ہوں بلکہ میں امید رکھتا ہوں. آج میں نے پی ٹی آئی کی میٹنگ میں یہ بات کہی ہے, میں کہا یار حوصلہ رکھو, ابھی تو وہ آیا ہی نہیں, تو تم لوگوں نے, سارے لوگوں نے یہ بات حکومت خود کیوں یہ پروپیگنڈا پھیلائے گی؟ یہ تو ان کے خلاف جانے والی بات ہے. اس کے خلاف, حکومت کے خلاف ایک ایسی فضا بن چکی ہے, اگر اس دن عمران خان نیچے اتر آتا اس ملک کی سیاست بدل چکی ہوتی. اور اگر عمران خان اندر ہو جاتا تو اس ملک میں اتنا بڑا لیڈر ہوتا کہ جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. اس کا اب بھی کوئی چانس ہے, کوئی موقع ہے؟ میں بریک کے بعد میں تو بریک ٹھہر جاؤں, میں تو پہلے دن سے یہ کہتا ہوں فیصلہ سڑکوں پہ ہوگا, لڑیں گے مریں گے چوک اور چوراہے میں. اب یہ آپشن ہے تحریک انصاف کے پاس کہ وہ پھر سڑکوں پہ نکلے. ایک بریک کے بعد شیخ صاحب سے پوچھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے. شیخ صاحب, بریک میں جانے سے پہلے آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اس کیس کو اٹھایا, آسمان تک لے کے گئے, پھر زمین پر لا کے رکھ دیا. اب جب یہ جنوری میں کیس کی سماعت شروع ہوگی, ایک نیا بینچ بنے گا, کیا امیدیں ہیں آپ کو اس بینچ سے؟ اب دیکھیں جی, ہم کیس لڑیں گے, ہارتا وہ ہے جو ہمت ہار دیتا ہے. اللہ نے ہمت اور حوصلہ دیا, موت کے منہ سے بھی کامیابی کو چھیننے کی کوشش کریں گے اور لوگوں کو سچ بتائیں گے. اس ملک میں خدا گواہ ہے ایک بندہ یہ کہنے کے لیے تیار نہیں یہ فلیٹ قطری شہزادوں کے. اگر نواز شریف اوتھ بھی حلف بھی اٹھا کے کہے کہ یہ قطری شہزادوں کے مال سے خریدے ہیں, یہ کہہ رہے مال تو ہمارا ہے, ہم نے وہاں پہ انویسٹ کروایا تھا. سر جی پھر مجھے اب 2 منٹ دے دیجئے گا, 2 منٹ جی. یہ 2 روپے 80 پیسے کا درم تھا 1980 میں. 12 ملین درم اتنے برکتی تھے کہ یہ جناب گلف سٹیل مل میں گئے جی. 12 ملین 2 روپے 80 پیسے کا درم تھا 1980 میں. اور اس کے بعد جناب علی یہ جدہ گئے, جدہ سے یہ لندن گئے, لندن سے یہ ورجن میں گئے, لندن ورجن آف شور میں گئے, برٹش ورجن سے یہ جاتی عمرہ ہے. وہ یہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے. ہماری پیسے ہیں سالے ختم ہوتے رہتے ہیں. پہلی تاریخ کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ خیر کریں کہیں بےزتی نہ ہو جائے. یہ ان کے پیسے ختم ہی نہیں ہوتے. ہمارے بچے وہاں کوئی پھٹا پیر ودائی سے پکڑ کے لائے, ہمارے بچے کوئی جناب علی عیدگاہ قبرستان سے ہیں, پڑھتے ہیں, محنت کرتے ہیں. لوگوں کے گھروں میں لائٹیں نہیں ہیں, لوگوں کے گھروں میں وسائل نہیں, قبرستانوں میں جا کے اسٹڈی کرتے ہیں, امتحان دیتے ہیں, ٹاپ کلاس میں آتے ہیں, نوکری کے لیے ترستے ہیں. تینوں بچے ان کے 13 سال سے لے کے 19 سال 2 مہینے کی عمر میں بلینر ہو گئے ہیں جی. نہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے. جب آپ کے لیڈر تھے نواز شریف صاحب, آپ کو علم تھا کہ ان کے بچے کرائے پہ رہتے ہیں؟ بالکل نہیں, میں ان کے گھروں میں گیا ہوں, میں 2006 سے پہلے گیا ہوں, کیونکہ میں اس وقت میں ایسی بات کروں تو بڑی غیر مناسب بات ہوگی.
نواز شریف صاحب کا اندر کا نواز شریف مر چکا ہے. یہ جاتی عمرہ کا نواز شریف ہے. وہ آج انہوں نے بڑی تقریر کی ہے جناب ہم نے خدمت کا جذبہ رکھا ہوا ہے. یار یہ سارے کارخانے, ساری انڈسٹریاں, سارے فلیٹ, سارے ایسٹ تمہارے حکمرانی کے دوران بنے. آپ مجھے بتائیں نا کہ ان کے سارے پبلک کے جب ان کے پاس عہدے آئے ہیں تو ان کی انڈسٹریاں بنی ہیں. حدیبیہ پیپر مل اور دوسرے مل اور بینک. ہمارے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے اس قوم کے ساتھ. پیسے ہمارے تھے, ہم نے بینکوں میں رکھے, پاکستان بنا تھا. یہ بینک ان لوگوں کے انفلوئنس ایجنٹ تھے, یہ ان کے انفلوئنس ایجنٹ تھے. منشا جیسے لوگ یہ آگے لے کے آئے, دوسرے لوگ لے کے آئے. یہ منشا ٹائپ کے لوگوں نے یہیں سے ادھار اٹھایا ہمارے پیسوں سے, یہیں کارخانے کھڑے کیے. اب کہتے ہیں برٹش میں ہوٹل میرے بیٹے کے, کہتے ہیں جی میرے یہ بابا یہ وزیر اعظم کے بیٹے ہیں, کوئی مستری مجید کے بیٹے نہیں ہیں. یہ ملک کے اردگان کے بیٹے بلال اردگان پہ کیوں لوگ الزام لگا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ خود اپنا. سر یہ ساری دنیا میں ایک ایسا نیٹ ورک بن رہا ہے کہ جمہوریت رسوا ہونے جا رہی ہے. اب آپ کے پاس موقع ہے نا اس نیٹ ورک کو توڑنے کا, کوئی ایسے ثبوت دے عدالت کے سامنے جس کو کوئی ڈسپیوٹ نہ کر سکے نا. ایک منٹ ثبوت تب دیے جاتے ہیں. میں نے کہا جی ہاں میرے ہیں, آپ کہتے ہیں یہ قلم میری ہے, بتائیں آپ کہاں سے آئی ہے. صحیح, تو اس کا مطلب وہ ساری ذمہ داری ان پر ہے ثبوت دینے کی. نارمل یا تو کہتے ہیں ہمارے نہیں ہیں, یہ بتائیں ہمارے ہیں. آپ ہی کا ایک جملہ آپ بار بار فرماتے ہیں ایکسپریس ٹرین نیور ویٹس فار دی پیسنجرز. You have to reach right time. جی, تو عمران خان صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اترے بنی گالا سے نیچے, تو وہ ٹرین ہاتھ سے نکل گئی ہے. اب بھی موقع ہے عمران خان صاحب کے پاس سڑکوں پہ نکلنے کا. لوگ اعتماد کریں گے ان پر یا نہیں کریں گے؟ میں جو عمران خان کا پلس پوائنٹ ہے کہ وہ باہمت آدمی ہے اور کنٹینیو سٹرگل پہ یقین رکھتا ہے. وہ تو کر لیں گے سٹرگل, لوگ ان کے پیچھے سٹرگل کر سکیں گے یا نہیں؟ لوگوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اگر جس دن ہوئی تو میں کہوں گا ہے. جب بلاول نے مجھے کہا کہ شیخ رشید, میں نے بلاول کو کہا اگر تو باپ کے زیر سایہ جائے گا, اس کی ایڈوائس پہ چلے گا. اور ایک اور بات دیتا ہوں, یہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے پرسوں اس کو تڑی لگائی خورشید شاہ کو کل کہ بھئی اگر تم کہو گے تو آصف زرداری آ رہا ہے, اس کا مطلب ہے میرا گیس ورک ہے, آئی مے بی ٹوٹلی رانگ. لوگ یہ نہ کہیں کہ پریڈکشن کر رہا ہے, کہ اس نے کہا پھر اگلے ہفتے وہ بھی آ رہا ہے, ہم اس کے خلاف بھی نعرے لگائیں گے, اور پھر اس نے اس ہفتے واپس بھی جانا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ آ رہا ہے اور اس نے اس ہفتے واپس جانا ہے آ کے. اور ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. اگر بلاول کو میں نے کہا تو انڈیپینڈنٹ, اور اس کا ٹیسٹ ہے 27 تاریخ کو, اگر پیپلز پارٹی جنرلی اپوزیشن میں نکلتی ہے پھر تو ان سے بات ہو سکتی ہے. سر اگر مگر میں بات نہ کریں, نکلے گی یا نہیں نکلے گی؟ آپ کا کیا, آپ کی پیشن گوئی کیا ہے؟ پنجاب میں انہوں نے نون سے جانا ہے یا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی مسئلہ طے کرنا ہے. پنجاب میں اب پیپلز پارٹی اس اسٹرینتھ میں نہیں ہے کہ تنہا الیکشن لڑ سکے. ان کے کینڈیڈیٹ بھاگ جائیں گے, بہت سارے بھاگ چکے ہوتے ہیں. اگر پی ٹی آئی میں تھوڑی سی گنجائش ہوتی, اس کا یوتھ جو ہے ریئیکٹ کرتا ہے بڑا. بہت سارے پیپلز پارٹی کے الیکٹیبل پی ٹی آئی میں جا چکے ہوتے, لیکن ان کی یوتھ کیونکہ ریئیکٹ کرتی ہے اس لیے وہ نہیں جا سکے. بہت سارے لوگ دھرنے میں آتے تھے لیکن ان کو نگلیکٹ کر دیا جاتا تھا. سو پیپلز پارٹی کا میرا کوئی رابطہ نہیں ہے. ایک ہی سر رابطہ آپ کا نہیں, لیکن کل آپ موجود ہیں اسمبلی میں جب خورشید شاہ صاحب نے, میں نے کل وہ چلوایا ہے کہ 20 مرتبہ انہوں نے کہا ہے جھوٹ, وزیر اعظم صاحب نے جھوٹ بولا, جھوٹ بولنے سے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. 20 مرتبہ یہ جھوٹ کا لفظ استعمال کیا ہے انہوں نے. ساتھ میں یہ بھی کہا کہ آؤ معافی مانگو, قوم معاف کر دے گی. اینڈ بھی کریں نا آپ. تو یہ آپ معاف نہیں کریں گے کہ وہ نواز شریف صاحب کا کہتے ہیں تھوڑا سا مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی, اور کہہ دیا میں نے, جو میں نے سپریم کورٹ میں کہا, جس پر کہ سپریم کورٹ نے ایک دم مجھے کہا کہ آپ نے لا کیا ہے. ایک دفعہ کا جھوٹا ہمیشہ کا جھوٹا ہوتا ہے. ونس اے لائر از آلویز اے لائر. ایک جھوٹا, ایک دفعہ کا جھوٹا 100 مرتبہ کا جھوٹا اور ساری زندگی کا جھوٹا ہوتا ہے. یہ نیشنل کرائم ہے. جو نواز شریف نے تقریر کی وہ اپنی ذات کی صفائی دے رہے تھے. معافی کی گنجائش نہیں ہے اس پر ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے آپ کے خیال؟ بالکل بالکل ہونا چاہیے, کیوں نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں اگر ہمارے خلاف فل بینچ بنے ہیں تو وہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ تو خود اقرار کر چکے ہیں. وہ خود اقرار کر چکے ہیں کہ ہاں جناب علی ہمارے پاس سارے ڈاکومنٹ ہیں, ہمارے پاس پورا حساب ہے, ہم حساب دیں گے, اگلے جان میں دیں گے, اس دنیا میں تو نہیں دے سکتے. کہتے ہیں کمپنی کے ڈاکیومنٹس ہم نے دے دی. اب 40 سال پہلے 12 ملین درہم آئے تھے, اس کے ہم ٹرانزیکشن ڈیٹیلز کہاں سے لے کر آئے؟ بتا دیں سر میری اب بات. میاں شریف صاحب اس دنیا میں ہے نہیں. اس تقریر میں انہوں نے کہا ہم لٹے پٹے گئے. یہ اتنی دفعہ لٹے پھٹے ہیں,
یا اللہ ان کو ایک دفعہ خوشحال بنا دے. 1935 سے لگے ہوئے ہیں. مجھے تو یہ نہیں پتا آپ نے اتنے عرصے نواز شریف صاحب کے ساتھ رہے آپ سیکھا کیا آپ نے؟ کچھ آپ بھی سیکھ جاتے کہ بندہ گر کے کھڑا کیسے ہوتا ہے واپس. مجھ سے انہوں نے سیکھا ہوگا. یہ پیسوں کا سیکھنا بھی کوئی سیکھنا ہے یار, لیکن کم سے کم یہ تو عزت سے جینا شہزاد. پیسوں کے کھڑا کیسے ہوتا ہے واپس. اور راکفیلر سے زیادہ دولت تو نہیں ہوگی, ڈونلڈ رابرٹ سے زیادہ دولت تو نہیں ہوگی ان کے پاس, ٹرمپ سے زیادہ دولت تو نہیں ہوگی. کیا باتیں کر رہے ہیں؟ عزت کے لیے جینا اور دولت کے لیے جینا. ٹرمپ کا نام لیا, ٹرمپ ان کی کتنی عزت کرتا ہے یہ آپ کو پتا ہے. اس کال پہ جو انہوں نے کہا تھا کہ بڑے اچھے انسان ہیں, بڑا زبردست کام کر رہے ہیں, اس نے کہا اس دنیا میں اس جیسا بندہ ہی کوئی نہیں. جو انہوں نے کہا ہے ٹیریفک. اور خدا کے بندو, ساری دنیا کو پتا لگ گیا کہ یہ خانہ نمبر 2 کے لوگ تھے حادثوں سے اور دولت کے بل بوتے پر. اب جمہوریت جو ہے وہ لونڈی بن چکی ہے سرمایہ داروں کی. جمہوریت نے پازیبیں پہنی ہوئی ہیں چوروں کی جنہوں نے دولتیں لوٹی ہوئی ہیں. بیسیکلی لائف کے اس معیار پہ آ کے میں کہنا چاہتا ہوں جمہوریت صرف اور صرف سرمایہ داروں کی, صرف اور صرف لوٹ مار کرنے والوں کی, اور جن کے پاس وافر مقدار میں منی ہے. پاکستان میں بہت کم چانسز ہیں کہ ایک کامنر اٹھ کے آ کے, ایک سٹریٹ سے اٹھ کے آدمی اس قوم کو لیڈ کرے گا. یہ قوم بھی بڑی تماشبین ہے, بعد میں پڑ جاتی ہے, پہلے دیکھتی ہے کیک پڑا ہوا ہے نا, پلاؤ ہے, کون پوچھتی ہے چھوٹے گوشت کا بڑے گوشت کا ہے. میں کئی باری کسائی میرے دوست ہیں, میں ان سے پوچھتا ہوں سناؤ یار مرغی بڑی سستی ہے آج کل, تو اس نے کہا یہ قوم شوقین ہے, گوشت ہی کھاتی ہے. میرے خیال سے اگر آپ کو پتہ چل جاتا کہ 90 کی دہائی میں نواز شریف صاحب کے بچے کرائے پہ رہتے تو آپ بھی ساتھ اسی وقت چھوڑ دیتے ان کا. نہیں میں ایسا کبھی نہ کرتا. کرائے پہ رہنا کوئی ایپ تو نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ کرایہ ورایہ یہ ایسے ہی کیا کریں. 4 مطالبات پیپلز پارٹی کے جو ہیں اس پر اب نواز شریف صاحب نے کے سامنے, قوم کو نہیں پتا جی مطالبہ ہے کہ وزیر خارجہ لگائیں. تم مامے لگتے ہو, who you are. آپ بھی تو یہ مطالبہ کرتے ہوئے ہیں. میں نہیں کرتا. آپ ہمیشہ کہتے ہیں وزیر خارجہ نہیں رکھا انہوں نے. میں نے کہا نہیں رکھا, یہ نہیں کہتا لگاؤ. آپ کو پتا ہے ابھی نئے چیف آئے ہیں, نئی ٹیم ہے, کور کمانڈر کانفرنس جو ہوگی اس میں زیادہ تر جو کور کمانڈرز ہوں گے وہ نئے چہرے ہوں گے. 2-3 کو یا 4 کو ہو رہی ہے فرسٹ ویک میں. جی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے بڑے پیمانے پہ جب آتی ہے ٹاپ لیڈرشپ میں تو پالیسی بھی بدل جاتی ہے یا پالیسی وہی رہتی ہے؟ دیکھیں یہ سارے انسٹیٹیوشن ہیں وہ سٹرانگ ہوتے ہیں, بندہ کوئی سٹرانگ نہیں ہوتا. اور انسٹیٹیوشن جو ہیں سم ٹائم یہ جو آپ کو چہرے دکھائی دیتے ہیں دے آر ناٹ وٹ دے آر. میں انگریزی ذرا آج کل زیادہ بولنا شروع ہو گیا ہوں سپریم کورٹ کے بعد, اللہ خیر کرے. دے آر ناٹ وٹ دے آر. An accident happened when driver drive foolishly. نواز شریف اس ملک کی گاڑی کو فولشلی چلا رہا ہے, حادثات کے خطروں سے باہر نہیں. یہ ججز سے متاثر ہوئے ہیں جو انگریزی بول رہے ہیں آپ؟ نہیں, وہ مجھ سے متاثر ہوئے ہیں. میں تو فقیر سے آدمی ہوں. انہوں نے کہا جی شیخ صاحب میں تو دوسری تیسری دفعہ کورٹ میں پیدا ہوا, انہوں نے ان دی اینڈ مجھے مشورہ دیا کہ آپ پریکٹس شروع کریں. جی اب اس پہ کنٹیمپٹ نہ ہو جائے کہ آپ سے وہ متاثر ہوئے ججز. انہوں نے مجھے خود کہا چیف جسٹس صاحب نے کہ میں آپ کو کمپلیمنٹ پیش کرتا ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیں, تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو انڈیا کے حوالے سے پالیسی ہے, جو ہماری داخلی معاملات, چلیں آپ یہ بتا دیں رحیل شریف تھا تو 7 بندے شہید ہو رہے تھے. رحیل شریف گیا تو ہوائی فائر نہیں ہوا. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس لیے کہ رحیل شریف کے یہ خوف زدہ تھے, یہ ڈر رہے تھے کہ اندر کچھ پک نہ رہا. کچھ نہیں پک رہا تھا. وہ ہمارے دوست بھائی جو ہیں جنرل عاصم صاحب, وہ مشرف کے ملٹری سیکٹری تھے, ڈپٹی ملٹری سیکٹری تھے سوری, تو انہوں نے ان کا امیج جو ہے ان کے میڈیا سے اتنے خوف زدہ ہو گئے. افغانستان دیکھیں سارے گروپس نے اتحاد کر لیا وہاں. انڈیا دیکھیں کہ انڈیا نے پانی بند کرنے سے لے کے وہ بات کی ہے جو کہ ایک عقل مند آدمی جو ہے, ایک عام سطح کا شعور رکھنے والا بھی انڈیا جیسے ملک کا پرائم منسٹر وہ باتیں نہیں کر سکتا. جسٹ ٹو شو کہ بھئی ہماری سوچیں جو ہیں وہ نواز شریف کی سوچوں سے ملتی ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ پالیسی نہیں چینج ہوتی کیونکہ پالیسی ایک ادارے کی پالیسی ہوتی ہے, لیکن ایک مثال لے لیتے ہیں. یہ جو ڈان لیکس والا معاملہ تھا, آپ کو نہیں لگتا اس پر پریشر کم ہو گیا ہے؟ اور اس کا ایک بڑا ثبوت یہ کہ پرویز رشید صاحب کیمرے کے سامنے آ کے پریس کانفرنس کر رہے تھے اس دن. دیکھیں مجھے تو یہ بھی شک تھا کہ نواز شریف شاید پرویز رشید کی قربانی نہ دیں, پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا نواز شریف نہیں بدلا. وقتی قربانی ہے نا, وہ آ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں, کل ان کو واپس وزارت بھی مل جائے گی. مل جائیں, اچھی بات ہے. دیکھیں پارٹی میں نام بھی ان کا اور اونچا ہو جائے گا. نام اگر اس طرح اونچا ہوتا شیخ رشید صاحب کچھ بھی کہیں, کیا فرق پڑتا ہے پرویز رشید صاحب کو؟ مشاہد اللہ کا بھی نام اونچا ہو گیا تھا, پرویز رشید کا بھی اونچا ہو گیا, نیچے سے کلین کھینچ لیے نواز شریف نے.
اور یہ میسج دیا جناب کہ ہم ایسا آپ کے لیے کر سکتے ہیں. بیسیکلی فزیکلی کیا آپ ادارے سمجھتے ہیں کہ اتنے بوگس ہیں پاکستان کے, ان کو پتہ نہیں ایک ٹرمینل سے لے کے دوسرے ٹرمینل کے درمیان کن موبائل فونوں پہ بات ہو رہی تھی؟ تو چینج آف کمانڈ کے بعد پرویز رشید ایک کھمبے اور دوسرے کھمبے کے درمیان کس کس کی بات ہو رہی تھی ایٹ اے ٹائم, اور کون کون سے فون انگیج تھے؟ ایسا نہیں ہے. بعض اوقات حکومتوں کی ضروریات اور فوج کی سوچیں جو ہیں, وہ فوج کمیٹڈ ہوتی ہے کہ اس نے ملک کے لیے کوئی برے سے برا کام بھی ہے, اس کا آؤٹ کم دیکھنا کہ رزلٹ یہ ملک کے خلاف نہ چلا جائے. بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن چینج آف کمانڈ کے بعد پرویز رشید صاحب کا منظر عام پر آ کے پریس کانفرنس کرنا, مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک سائن ہے حکومت کی طرف سے کہ جو ڈان لیکس والا معاملہ تھا, جس پر پریشر زیادہ تھا, جس پہ تفتیش ابھی بھی جاری ہے, کوئی رزلٹ نہیں آیا, وہ معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا. ریکارڈ بنتا رہتا ہے, دھول بیٹھتی رہتی ہے, گند کٹھا ہوتا رہتا ہے. نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس جب پرائم منسٹر کا ہاؤس ہی محفوظ نہیں ہوگا, وہیں سے ٹریل ہوگی, وہیں سے سازشیں ہوگی, وہیں کانسپریسی ہوگی, تو پھر کیوں ہوگا جی؟ پھر تو وہ جی ایچ کیوں میں کریں گے؟ وائی دے ول ہیو اے نیشنل سیکیورٹی کونسل میٹنگ کہ جب وہاں سے لیکیج ہونی ہے. صحیح. شیخ صاحب آپ پروگرام میں تشریف لے کر آئے, بہت بہت شکریہ آپ کا. ختم ہو گیا؟ میں تو سمجھا ابھی پروگرام ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا. اس پروگرام کا فیڈ بیک جو ہے آپ ہمارے سوشل میڈیا پہ دے سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.